रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यू न्यूज़ की खसूसी नशरियात हुसैन सबके हैं में मैं हूँ आपके साथ नबीहा इजाज। आज नवी मुहर्रम का दिन है। आज का दिन हमें मैदान करबला में दी गई शहादत और हुए मसाइब और जुल्मों सितम की दास्तान एक मर्तबा फिर से याद कहलाता है, जिसकी गूंज सदियों तक ता क़यामत तक रहेगी। आज के दिन नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान करबला में शहादत दी। ये शहादत का वाकया ना सिर्फ आलमे इस्लाम बल्कि मैं समझती हूँ पूरी दुनिया के लिए एक कर्बनाक वाकया है। इमाम अली मकाम हजरत हसन अलैहिस्सलाम ने आज के दिन कुर्बानी का नजराना पेश करके बता दिया कि दीन के बुनियादी इक़दाम और सच्चाई के इजहार के लिए आपने अपने प्यारों अहले बैत की जानों का जो नजराना पेश किया, वो मैदान करबला की तारीख में एक नया बाब, एक ऐसा बाब है जिसकी कोई नजीर हमें नहीं मिलती है। आपने जबरदस्त तहम्मुल और बुर्दबारी से तमाम मसाइब का सामना किया और बता दिया कि दीन इस्लाम का असल नमूना क्या है। आपने अपना सर कटाकर अपने नाना जान की हुर्मत को बचा लिया, दीन इस्लाम को बचा लिया। आज के दिन की हिस्ट्री और तारीख पर रोशनी डालने के लिए जो उलमा कराम हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, उनका मैं तारुफ आपसे करवाती हूँ। हमारे आज के पहले गेस्ट स्कॉलर सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब, उनके साथ तशरीफ रखते हैं मौलाना मोहम्मद तकी मेहदी साहब, जबकि कलाम के लिए हमारे साथ आज की इस ट्रांसमिशन में होंगे शहबाज कमर फरीदी और अमीर शौकत अली। शाह साहब, प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अलबत्ता कि वक्त इतना कम है कि अगर जिक्र किया जाए मैदान करबला के मसाइब और इन पूरे वाकयात का तो मेरे ख्याल से सदियां ही दरकार होंगी, लेकिन वक्त फिर भी मुकम्मल नहीं होगा। मैं चाहूंगी कि इस नशरियात का, आज के दिन के नशरियात का आगाज हम इमाम अलैहिस्सलाम के फजाइल से करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाशुबा सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम, उनके फ़ज़ाइल और मनाक़िब यकीनन इस कदर ज़्यादा हैं कि शिकार माह के तस्ख़ीर आफ्ताब करूँ, मैं किसको तर्क करूँ, किसका इंतखाब करूँ। वक़्त बहुत मुक़स्सर होता है और इंसान हैरान होता है कि हर ही फजीलत इतनी अहमियत की हामिल है और इस कदर अपने अंदर एक उलूम व मार्फत का समंदर समाये हुए होती है कि इंसान उससे मैं समझता हूँ एराज़ कर नहीं सकता। तो भर कैफ इंशाअल्लाह कोशिश करें जितनी बातें हो सकती हैं इस मुख्तसर से वक़्त में। और यकीनन ये वो मुअत्तर तरीन शख्सियत हैं हज़रत सैयदना इमाम हुसैन, जिनका ज़िक्र पाक और ज़िक्र खैर करना मेरे लिए तो सच्ची बात बहैसियत एक मुसलमान यूँ है कि ज़िंदगी की जो सुबह और शाम नवासे रसूल और खानवादा नबूवत के इस चश्मो चराग के ज़िक्र में सर्फ हो जाती हैं, वो ज़िंदगी का हासिल और सरमाया बन जाती है। शायर ने सच कहा था, जब उन्हें याद कर लिया तो सुबह महक महक उठी, जब उनका गम जगा लिया तो रात मचल मचल गई। तो बिलाशुबा बहैसियत मुसलमान उनका जिक्र खैर करना ये हमारा फर्ज है, ये हमारा ईमान है, हमारा दीन है। इसलिए कि अल्लाह खुद कुरान पाक में उनका जिक्र खैर कर रहा है, फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। इस आया मुबारका की तफसीर मुकम्मल नहीं हो सकती इमाम हुसैन के जिक्र के बगैर। कुल तालू, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह फरमाते हैं फमन हाजका फी मिन बादि मा जाका मिन इल्म फकुल तालू नदु अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लनतुल्लाहिल काज़िबीन। इस आया मुबारक जो आया मुबाल्ला है, इसकी तफसीर बयान करते हुए मैं समझता हूँ उतनी देर तक ये समझ नहीं आ सकती जब तक हज़रत इमाम हुसैन का जिक्र खैर नहीं होगा। तो बिला शुबा कुरान पाक में अल्लाह ने उनको बयान किया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह पाक फरमा रहे मेरे महबूब पे दुरूशी पढ़ो। सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लम कैसे पढ़े, कैफ़ नुसल्ली अलैका या रसूलल्लाह। तो आप फरमाते हैं फ़क़ूल, इस तरह पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ये सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है। आले मुहम्मद के बगैर दुरूद शरीफ नहीं होता। याद रखिए, जिस दुरूद में आले मुहम्मद का जिक्र नहीं है वो दुरूद नहीं है। अल्लामा सनानी रहमतुल्लाह अलैह ने
सुबुल सलाम में बड़ी वजाहत की इस मामले में। तो हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह इसीलिए फरमाते हैं, या अहलल बैती, ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत, तुम कितनी अजीम शान वाले हो। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाह फरमाते मेरे महबूब पे दुरूद शीफ पढ़ो। सहाबा किराम ने अर्ज किया, यह सही मुस्लिम की हदीस है, कैफा नुसल्ली अलैका या रसूलल्लाह, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम कैसे दुरूद शीफ पढ़े आप पर। तो आप फरमाया कूलू, इस तरह पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। और आगे फरमाया अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लामा सनानी रहमतुल्लाह अलैह सुबह सलाम में फरमाते हैं, जिस दुरूद शीफ में आले मोहम्मद का जिक्र ना हो वो दुरूद नहीं होता। वो तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लोग पढ़ते हैं इसकी उन्होंने तरदीद की। फरमाया पढ़ा करो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जब तक वाली का जिक्र नहीं होगा यह दुरूद मुकम्मल नहीं होगा। तो यकीनन नबी पाक, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इस आयत मुबारक की जब हम तफसीर करते हैं, आले मुस्तफ़ा में अगर इमाम हुसैन का जिक्र नहीं होगा तो इस आयत की तफसीर भी हमें समझ नहीं आएगी। तो इमाम हुसैन वो है, हजरत सैयदना अली मुर्ज़ा करमल्लाहु करीम फरमाते हैं, जब पैदा हुए ना इमाम हुसैन, फदआनी रसूलुल्लाह, मुझे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुलाया और मुझसे फरमाया उमिरतु अन उगय्यर इस्म हाज़ैन, मैंने अपने बड़े बेटे का नाम तजवीज किया था हमजा, हजरत इमाम हसन की बात कर रहे हैं, और दूसरे बेटे का नाम मैंने तजवीज किया था जाफर, उसके चचा के नाम पर। बड़े बेटे का नाम मैंने अपने चचा के नाम पर, दूसरे बेटे का नाम मैंने हजरत जाफर तैयार जो हजरत इमाम हुसैन के चचा है उनके नाम पे मैंने तजवीज किया। लेकिन अल्लाह के रसूल ने मुझे बुला के फरमाया उमिरतु अन उगय्यर इस्म हाज़ैन, मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया, अल्लाह ने, कि मैं इनके नाम बदल कर क्या रखूं। इमाम हसन का नाम इमाम हसन रखा, दूसरे का नाम हुसैन रखा। इमाम इब्ने असीर रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस पाक की शरह में इससे पहले किसी के भी नाम नहीं थे। ये क्या मैं अर्ज करने लगा, इब्ने असीर रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस और इमाम गुजरे, उनकी किताब उस्दुल गाबा, उसके अंदर वो इरशाद फरमाते हजबल्लाहु हाज़ैन इस्मैन अन युसम्मा बिहिमा हत्ता सम्मा बिहिमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने पर्दा डालकर रखा हुआ था हसन हुसैन के नामों पर। हाजब अल्लाह का तर्जमा है, अल्लाह ने इन दो अरबी नामों के बावजूद कि अरबी थे, अरब का इलाका था, अल्लाह ने किसी को ये नाम रखने की तौफीक नहीं दी, छुपा के रखे। किसी ने अपने बेटे भतीजे पोते नवासे का, किसी को अल्लाह ने तौफीक नहीं दी, छुपा कर रखे। सबसे पहले इस तारीख इंसानियत में अल्लाह ने ये नाम रखवाए तो सईदा फातिमा के जो राज दुलारे हैं उनके नाम, बड़े का नाम हसन, दूसरे का नाम हुसैन रखवाया। अल्लाह अकबर। और ये करबला की हम बात करने जा रहे हैं। आप देखिए यजीद से पहले ये यजीद नाम अरब में बड़ा मारूफ था। अरब यानी सहाबा कराम, बाद सहाबा के नाम यजीद है, लेकिन करबला के बाद और हुसैन से पहले कोई हुसैन नहीं था। यजीद से पहले यजीद थे, लेकिन यजीद के उस किरदार से और इमाम हुसैन की कुर्बानी से दुनिया में ये मंजर देखा जा रहा है कि आज आप किसी गांव में चले जाएं, वहां आपको सैकड़ों हुसैन, मोहम्मद हुसैन, नजीर हुसैन, मनीर हुसैन और हुसैन के नाम के सैकड़ों लोग मिलेंगे एक एक छोटे छोटे गांव में, लेकिन यजीद के नाम का कोई बंदा आपको नजर नहीं आएगा, इसलिए कि अल्लाह ने यह नाम ही दुनिया से उसकी नहूसत की वजह से मतरूक करवा दिया। तो यकीनन ये इमाम हुसैन के फज़ाइल और मनाकिब हैं कि अल्लाह ने उनका नाम खुद रखवाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुटी खुद दी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ से और ये हकीका ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी की जो मोहब्बत की मिसाल मिलती है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, मैं चाहूंगी कि उस पर भी जो हमारी तारीख है, ये जो बेशुमार वाकयात हैं, हम उस पर भी रोशनी डालें। और खासकर मौलाना साहब से मैं पूछूंगी, ब्रेक पर भी हमें जाना है कि जो मदीने से मदीने तक का सफर रहा उस पर रोशनी डालेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले कलाम सुनते हैं शहबाज कमर साहब से, और जब ब्रेक से वापस आएंगे कलाम के बाद तो गुफ्तगू को भी आगे बढ़ाएंगे। जी। ज़मीन और आसमान में, ज़मीन और आसमान में, खुदा के इस जहान में बाखुदा हुसैन एक है बाखुदा हुसैन एक है। ज़मीन और आसमान में, खुदा के इस जहान में बाखुदा हुसैन एक है बाखुदा हुसैन एक है। हुसैन से
حسین سے قرآن ہے، مسجدوں میں جا کے سن، حسین سے اذان ہے، ناز میں نیاز میں، ناز میں نیاز میں، عشق کی نماز میں، با خدا حسین ایک ہے، با خدا حسین ایک ہے، زمین و آسمان میں، خدا کے ہر جہان میں، با خدا حسین ایک ہے، با خدا حسین ایک ہے۔ ہر حسین سے حسین کون ہے؟ حسین ہے۔ ہر حسین سے حسین تک کون ہے؟ حسین ہے۔ حسن کا جانشین کون ہے؟ حسین ہے۔ ہر نبی کا ہے صدا، ہر نبی کی ہے صدا، ہر نبی کی ہے صدا، ہر ولی نے کہہ دیا با خدا حسین ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے، با خدا حسین ایک ہے، با خدا حسین ایک ہے۔ نبی کا خون بھی ہے یہ، علی کا خون بھی ہے یہ، نبی کا خون بھی ہے یہ، علی کا خون بھی ہے یہ، فاطمہ کی جان کا سنو سکون ہے بھی یہ، گلشن رسول میں، گلشن رسول میں، آنگن بطول میں، با خدا حسین ایک ہے، ایک ہے، با خدا حسین ایک ہے، زمین و آسمان میں، خدا کے اس جہان میں، با خدا حسین ایک ہے، با خدا حسین ایک ہے، با خدا حسین ایک ہے، با خدا حسین ایک ہے۔ نشریات میں گفتگو کو ایک مرتبہ پھر سے آگے بڑھاتے ہیں۔ مولانا محمد تقی صاحب، آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ جو کربلا کا آغاز ہوتا ہے وہ مدینے چھوڑنے سے ہوا، یہ آغاز امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ بہت اہم نقطہ ہے، اور یہ سوال اکثر ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ کیوں چھوڑا ہے مولا حسین نے مدینہ؟ اس کا جواب خود امام علی مقام نے اپنے جواب میں دیا ہے کہ جب حاکم مدینہ ولید نے امام کو دربار میں بلایا اور کہا کہ مجھے یزید نے یہ حکم دیا ہے کہ میں آپ سے بیعت لے لوں، اور بیعت کا مطلب یہ ہے کہ اب جو یزید کہے گا اس کے مطابق حسین بھی عمل کریں گے، تو اس موقع پر امام حسین نے ارشاد فرمایا کہ مجھے پہچانتی ہو میرا گھرانہ کون سا گھرانہ ہے؟ ان اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت کے گھرانے والے ہیں، نبوت کے گھرانے والے ہیں، اور ہم وہ ہیں کہ جہاں پر ملائکہ کا آنا جانا ہے، وہ مختلف الملائکہ، ملائکہ ہمارے یہاں آنا جانا کرتے ہیں، وَمَعْدِنَ الرِّسَالَةِ، ہم رسالت کی کانے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر یزید کا تعارف کروائے، یزید کو پہچانو وہ کون ہے؟ وَيَزِيدُ رَجُلٌ فَاسِقٌ مُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ قَاتِلُ النَّفْسِ الْمُحَرَّمَةِ شَارِبٌ بِالْخَمْرِ،
اور پھر فرماتے ہیں مثلی لا یبایع مثلا، پہلے یزید کا تعارف کروائے، یزید کو پہچانو، اگر چھپایا جا رہا ہے کہ یزید کی شخصیت کیا ہے تو میری زبان سے سن لو، یزید علی الاعلان فسق و فجور کرنے والا ہے، یزید علی الاعلان بے گناہوں کا قتل کرنے والا ہے، یزید علی الاعلان شراب نوشی کرنے والا ہے۔ یہ کون ہے؟ اگر کوئی کافر یہ کام کر رہا ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے، اس کے یہاں شاید ہو سکتا ہے کہ چیزیں حلال ہوں، لیکن مسلمان بننے کے بعد، خلیفۃ المسلمین ہونے کے بعد، حاکم مسلمین ہونے کے بعد اگر کوئی یہ مسلمانوں کا حاکم یہ کام کرے گا تو مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا۔ اس جملے کے اندر صرف امام نے یہ نہیں فرمایا، بہت خوبصورت نقطہ ہے اس کے اندر، یہ نہیں فرمایا کہ میں بیعت نہیں کروں گا یزید کی، رہتی دنیا تک کے لیے پیغام دے دیا جو مجھ جیسا آتے رہے گا وہ کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، یہ سب کے لیے پیغام دے دیا۔ اور پھر جب مدینہ چھوڑا ہے تو اس وقت بھی پیغام دیا ہے کہ میں کیوں مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا انما خرجت لطلب الاصلاح في امت جدی محمد اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی محمد وابی علی بن ابی طالب۔ فرماتے کہ میں مدینہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں حکومت چاہ رہا ہوں، باقاعدہ جملے امام نے بیان فرمایا، چونکہ شاید جانتے تھے کہ اس شہادت کے بعد لوگ یہ والی باتیں بھی کرنا شروع کر دیں گے کہ حسین حکومت چاہ رہے ہیں۔ اور اس بات کے جواب کے اندر یہ بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر امام حسین حکومت چاہ رہے ہوتے بفرض محال تو اپنے ساتھ مردوں کو لے کے نکلتے، کیونکہ جنگ کے اندر لشکر لے کے نکلتے، اور لشکر اگر تیار کرنا چاہتے تو کوئی مشکل نہیں تھی ان کے لیے، لیکن اپنے ساتھ خواتین کو لے کر جا رہے ہیں، اپنے بچوں کو لے کر جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام جنگ کے ارادے سے نہیں جانا چاہتے، بس یہ اپنا اعلان برات کرنا چاہتے ہیں کہ میں اسے بیعت نہیں کر سکتا، میں ہاتھ نہیں دے سکتا یزید کے ہاتھ میں۔ اس لیے وہاں پر بیان فرماتے ہیں کہ میں نہ حکومت کے لیے نکل رہا ہوں، نہ کسی پر ظلم ڈھانے کے لیے نکل رہا ہوں، نہ کسی تخت و تاج کے لیے نکل رہا ہوں، پھر میں کیوں نکل رہا ہوں؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں چاہتا ہوں کہ نانا کی امت میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں اس کی اصلاح کرو۔ پھر آگے شاہ فرمائیں اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں، نہی عن المنکر کروں، واسیر بسیرت جدی محمد وعلی بن ابی طالب، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے نانا رسول خدا کی سیرت پر عمل کروں اور اپنے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت پر عمل کروں۔ تو اپنا پورا موقف امام حسین علیہ السلام نے بیان کیا ہے اور پھر مدینہ چھوڑا ہے۔ یہ روانگی سے پہلے سارا موقف سامنے آ جی گیا۔ بالکل، اور اس کے بعد جب مدینہ چھوڑا ہے تو کوئی معمولی یہ واقعہ نہیں ہے، کیونکہ اسی مدینے کے اندر پیغمبر اکرم موجود ہے، اسی مدینے کے اندر قبر حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہ موجود ہے، اور اسی مدینے کے اندر قبر امام حسن مجتبی علیہ السلام موجود ہے۔ میں سوال کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین سے بھی کہ اگر خدا نہ خواستہ کبھی کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ کو یہاں سے نکل جانا، اس ملک سے ہم نکالنا چاہتے ہیں، تو اگر انسان گھر والوں کے ساتھ ہو تو کبھی برداشت نہیں کر سکتا، یا گھر والوں کے ساتھ نکلنا پسند کرتا ہے اور جن کی قبریں موجود ہوں ان کے ساتھ کیسے انسان جا سکتا، یا پھر یہ کہ جانے سے انکار کر دیتا ہے۔ لیکن امام علی مقام کے لیے مدینہ جو رسول اللہ کا شہر تھا وہ اتنا تنگ ہو گیا ہے کہ مدینہ چھوڑنے پر حسین بن علی مجبور ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی تاریخ کی کتابوں کے اندر ہے کہ اگر مدینہ نہیں چھوڑتے تو وہیں پر ہی امام علی مقام کو شہید کر دیا جاتا، مکہ نہیں چھوڑتے تو وہیں پر ہی شہید کر دیا جاتا، اور تلواریں لے کر آئے تھے حاجی۔ اس لیے امام علی مقام میں بیان فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ مدینے کی حرمت پامال ہو، میں نہیں چاہتا کہ مکہ کی حرمت پامال ہو، اسی لیے انہوں نے شہر چھوڑا اور پھر کربلا بسائی۔ اور شہر چھوڑنے کے بعد سے ہی مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، وہ سلسلہ ایک شروع ہو گیا۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور لیکن یہ بھی عرض کریں گے کہ اگر شہر نہ چھوڑتے تو نقشہ اور بھی زیادہ سنگین ہوتا، پھر لوگوں کو پتہ ہی نہ چلتا کہ کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ کم از کم اس سفر کے اندر یہ موقف سامنے آ گیا کہ حسین ابن علی الگ ہیں اور یزید ابن معاویہ وہ الگ ہیں، یہ دونوں الگ الگ کردار کے نام ہیں۔ اس لیے اس سفر کے اندر بہت ساری چیزیں واضح ہونا شروع ہوئی، اور ایسے ایسے اصحاب جمع ہونا شروع ہوئے، انصار جمع ہونا شروع ہوئے، اور پھر جا کر کربلا بسی ہے۔ اور باقاعدہ امام علی مقام کے یہ جملے بھی ہیں کہ میں نے مدینہ چھوڑا، مکہ چھوڑا، یہ اسی وجہ سے تاکہ اس کی حرمت بچ جائے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جن شہروں کی امام حسین نے حرمت بچانا چاہی تھی، یزید نے نہ صرف امام حسین کی حرمت کو پامال کیا بلکہ بعد میں جا کر مدینے پر بھی حملہ کیا، مدینے پر بھی حملہ کیا ہے، اور مدینے کو مباح قرار دیا تھا 3 دن کے لیے، جس میں مردوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، خواتین کی عصمت دری کی گئی ہے۔ اور یہ مدینہ تو رسول ہے کہ جس کو حلال قرار دیا یزید نے۔ اس کے بعد پھر مکے پر بمباری ہوئی ہے، مکے کو تہس نہس کیا کہ نعوذ باللہ، اور تخریب کعبہ ہوئی ہے۔ تو امام علی مقام نے گویا اپنا پورا موقف واضح کر دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ کام مسلمانوں کے درمیان نہ ہو، ایسا اختلاف پیدا نہ ہو، لیکن کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ یزید کا کردار اتنا برا ہے
کہ نہ صرف یہ کہ آل رسول کو ختم کرنا چاہتا ہے بلکہ مدینہ تو رسول کو ختم کرنا چاہتا ہے، بلکہ بیت اللہ کی حرمت کبھی اس سے پاس نہیں ہے۔ تو یہ بہت زیادہ ڈفرنس ہمیں سامنے رکھ دیا ہے امام حسین نے کربلا کے واقعے کے اندر، کہ واضح ہو گیا ہے کہ حق کہاں پر ہے، باطل کہاں پر ہے۔ اگر کوئی خلافت کے لباس میں، کوئی اقتدار کے لباس میں، کوئی اور کسی لباس کے اندر، کوئی اور کسی لقب کے ساتھ آ کر تغییر پیدا کرنا چاہتا ہے شریعت کے اندر، تو یاد رکھیے ہم اس کے چہرے کو آشکار کریں گے کہ اس طرح سے کبھی بھی دین اسلام کا نام روشن نہیں ہو سکتا۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جہاں میں ہے یہی چرچا حسین زندہ باد، جہاں میں ہے یہی چرچا حسین زندہ باد، ذرے ذرے پہ ہے لکھا حسین زندہ باد، اب اس سے بڑھ کر شکست یزید کی کیا ہوگی۔ یہ جملہ سننے کا ہے، اب اس سے بڑھ کر شکست یزید کی کیا ہوگی، کہے یزید کا بیٹا حسین زندہ باد۔ خود یزید کا بیٹا بھی تبدیل ہو گیا، اس نے کہا کہ مجھے بھی اپنے باپ کی یہ تخت و تاج نہیں چاہیے، چونکہ 2 ہی سال کے بعد یزید بھی واصل جہنم ہو گیا، اور کیسے ہوا اس کی لاش کا بھی پتہ نہیں کہاں گیا اور کہاں ختم ہو گیا، اور جن کے لاشیں کو وہ پامال کرنا چاہتا تھا، نام کو مٹانا چاہتا تھا، آج ان کا روزہ آباد ہے، اور اتنے زائرین، اتنے عاشقین کربلا کے اندر نظر آتے ہیں۔ یہ پروردگار کا نظام ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، پروردگار کا نور بجھنے والا نہیں ہے، چاہے یہ بات کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ یہ سارے اسباب بنے ہیں کہ جس کی وجہ سے امام حسین نے یہ قدم اٹھایا اور واضح کیا کہ یزید کو انسانی پہچان۔ یہ اسباب کا ذکر ہم نے کیا، مدینہ چھوڑنے کی وجہ کیا بنی، یقیناً جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، جو ناظرین ہیں، ان کو یہ بات واضح ہو چکی ہوگی کہ امام حسین علی مقام نے مدینہ کیوں چھوڑا۔ اسباب کی ہم نے تفصیل سے ذکر کیا، اور اس کے بعد ہم جو سفر میں جو اب دشواریاں آتی ہیں یا جو مصائب آتے ہیں یا جو تکلیف آتی ہیں، بیویاں بھی ساتھ ہیں، بچے بھی ساتھ ہیں، کوئی لشکر نہیں ہے، تنہا چل رہے ہیں، سفر پر ہیں، اس پر جب ہم شاہ صاحب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو بھی کریں گے، روشنی ڈالیں گے، لیکن بریک سے پہلے کلام کی جانب بڑھتے ہیں۔ امیر شوکت علی صاحب سے میں گزارش کروں گی کہ وہ بریک پر جانے سے پہلے کی سنا حال بے تقصیراں دا، او کی سنا حال بے تقصیراں، بھولنا نہیں احسان زینب دے امیراں دا، کی سنا حال بے تقصیراں دا، دین اسلام جو تاثیر شام زینب دی تقریر، دین اسلام جو تاثیر شام زینب دی تقریر، او جیوندا غازی من پاوندا تقریراں دا، کی سناوا حال بے تقصیراں دا، شکل حسین دی زیور پائے، او تینو کیڑا رب سمجھاوے، او تیرا دین بچا گیا شور زنجیراں دا، کی سناوا حال بے تقصیراں دا، رل گئی زینب درداں ماری، اور رات روے بیمار مہاری، رل گئی زینب درداں ماری، رات روے بیمار مہاری، او قرضہ چڑھ گیا ویراں تے ہمشیراں دا، کی سناوا حال بے
تکسیرا نیزے چڑھیا سوار نبی دا چین علی دا قرار نبی دا نیزے چڑھیا سوار نبی دا چین علی دا قرار نبی دا اٹھ گیا رنگ قرآن دیا تفسیران دا کی سناواں حال بے تکسیران دا بھولنا نہیں احسان جنب دے امیران دا کی سناواں حال بے تکسیران حسین 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 سب کی نشریات میں گفتگو کو ایک مرتبہ پھر سے آگے بڑھاتے ہیں۔ شاہ صاحب، اس سے پہلے کہ ہم سفر کی دشواریوں پر ایک مرتبہ پھر سے جائیں، میں جاننا چاہوں گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے محبوب کو جو آپ سے محبت رہی، حسن و حسین سے جو محبت کے واقعات ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں اور جو آپ کے فضائل میں چاہتی ہوں کہ اس پر بھی ایک مرتبہ آپ روشنی ڈالیں۔ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ انتہا درجے کی محبت فرمایا کرتے تھے، اور اللہ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے محبوب کا طرز زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حسنین کریمین کے ساتھ جو آپ کا طرز تعامل تھا، شفقت کا، محبت کا، انتہا درجے کے لگاؤ کا، وہ امت مسلمہ کے لیے ایک مشعل راہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ اور آپ کا انداز کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں ہما ریحانتا یا من الدنیا، یہ حسن حسین تو میرے پھول ہیں۔ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اور جامع ترمذی کے اندر اس میں مزید اضافہ ہے، کان یشمہما و یزمہما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے کے ساتھ چمٹایا کرتے تھے، ان کی خوشبو سونگا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حسنین کریمین سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ امتی وہی ہے جس کو حسنین کریمین سے خوشبو آتی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا وہی ہے جس کو والہانہ امام حسن امام حسین کے ساتھ لگاؤ اور محبت ہو۔ نبی کریم علیہ السلام صحابہ کرام کے سامنے تشریف لا رہے اس انداز سے کہ آپ نے ایک طرف امام حسن کو اٹھایا ہوا ہے، امام حسین کو اٹھایا ہوا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے میرے آقا علیہ السلام کبھی امام حسن کو چومتے ہیں، کبھی امام حسین کو چومتے ہیں۔ اور ایک صحابی نے عرض کی اللہ کے رسول تحبہما، آپ ان سے محبت کرتے ہیں، یہ آپ کو بہت پیارے لگتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ہاں یہ مجھے بہت محبوب ہیں۔ اور آپ نے اس وقت اللہ کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا اللہم انی احبہما، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں یہ اعلان کر رہا ہوں، یہ صحابہ کو سنایا، امت کو پیغام دیا قیامت تک کے لیے۔ اس وقت یہ آپ نے کیا، ابو ہریرہ نے بیان کیا، آج ہمارے سامنے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک موجود ہے۔ یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اللہم انی احبہما، یہ میرے محبوب ہیں، یہ میرے پیارے ہیں، احبہما واحبہما، اور تو بھی ان کو اپنا محبوب بنا، واحب من یحبہما، اور قیامت تک کے لیے بشارت سنا دی کہ یا اللہ جو ان سے محبت کرے تو اسے اپنا محبوب بنا۔ حسن حسین سے محبت کرنا یہ تو ہم اپنی زندگی کو میں سمجھتا ہوں کامیاب بنانے کا ایمان کا حصہ ہے، ہمارا ایمان۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی محبت کا تو حال یہ تھا، نبی یا بہن آقا جب مسجد میں آتے تھے نا ان کو ساتھ لے کر آتے تھے۔ آپ جماعت بطور امام کروا رہے ہوتے تھے، بعض کا دونوں ہی بھائی جو تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر سوار ہو جاتے سجدے کی حالت میں، اور آقا سجدے لمبے کر دیتے، اور ایک دفعہ اتنا سجدہ لمبا ہوا کہ بالآخر اخذہما اخذ الرقیقہ، آپ نے پیچھے نبوت کا ہاتھ کر کے ان کو نرمی سے پکڑا، سختی سے نہیں پکڑا۔ سلام پھیرا تو کچھ صحابہ لیٹ آئے تھے جماعت میں، تو انہوں نے دیکھا نا تو انہوں نے شیشی کر کے آواز نکال کر ان کو ہٹانا چاہا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کر ایک کو دائیں طرف بٹھایا، ایک کو بائیں طرف بٹھایا، اور فرمایا دعوہما، اور میرے صحابہ آئندہ اگر یہ میری کمر مبارک پہ سوار ہونا تو تم نے ان کو کچھ نہیں کہنا،
तुम्हें ये बिल्कुल, तुम्हें एक चीज की इजाजत नहीं मैं दे रहा कि तुम इनको हटाओ, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे। और न हज़रत अली को मुखातब करके फरमाया कि इनको घर से आने न दिया करो नमाज के टाइम, न सैयदा फातिमा ज़हरा को पैगाम भेजा, आपने उनकी खातिर नमाज, सही हदीस पाक है, आप खुतबा जुमा इरशाद फरमा रहे थे, खुतबा जुमा अलैहिमा कमीसान अहमरान यमशियान व यसरान, सैयदा फातिमा ज़हरा ने पिंक कलर की कमीजें पहनाकर नाना का खुतबा सुनने के लिए भेज दिया। बचपन की उम्र थी, सरजमीन मदीना मुनव्वरा, दोपहर का टाइम था, गर्मी का मौसम तप रही थी, नन्हे कदम बर्दाश्त न कर सके, नीचे गिर पड़े, उठे फिर गिर गए। नबी वसल्लम फरमाते हैं आपने खुतबा छोड़ दिया, आपने सफेद चीरने से मना किया था साहबा को कि जो बाग में आए पीछे बैठे, सफेद चीरना मना है, बात करना मना है खुतबे के दौरान, लेकिन यहाँ वो सारे उसूल ही खत्म हो गए। आपने सफर को खुद चीरा, खुद तशरीफ लेकर गए, दोनों को उठाकर लाए, लाकर सामने बिठाया मिंबर के और फरमाया सदक़ल्लाह इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारी औलाद तुम्हारी इम्तिहान बन जाती। मैंने अपने बेटों को तकलीफ में देखा, फलम अस्बिर हत्ता कतातु हदीसी, मैं सब्र न कर सका, मैंने खुतबा जुमा मुनक़ते कर दिया। अंदाजा लगाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके साथ मोहब्बत का। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत सय्यदना अली मुर्ज़ा करमल्लाहु वजहहु करीम फरमाते हैं, मैं एक दिन आया तो मेरे आका अकेले बैठे और उड़े, अयनाउ तुफीज़ान, आपकी आंखों से आंसू बह रहे। कहते मैंने अर्ज किया अल्लाह के रसूल क्या हुआ आपको? आप फरमाते हैं अभी फरिश्ता एक आया था मेरे पास जो कभी तो पहले से नहीं आया, लम यंज़िल अर्द कत्तु, कभी पहले नहीं आया, और उसने मुझे आकर बताया अन्नब्नी हाज़ा मक़तूलुन, ये मेरा बेटा हुसैन शहीद कर दिया जाएगा, और उसने मुझे वहां से मट्टी लाकर पेश की है कि जिस मट्टी पे मेरे हुसैन का खून गिरेगा। अंदाजा लगाएं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। अभी हुसैन शहीद नहीं हुए, अभी करबला में नहीं पहुंचे, अभी सानिया करबला ये मार्का बरपा नहीं हुआ, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी बात सुनकर ही कई साल पहले, निसफ सदी पहले आप रो रहे, अल्लाह अकबर, आंसू बारे, गर्दन ये यकीनन ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गर्दन को चूम, हज़रत इमाम हुसैन के साथ अजीब मोहब्बत थी। अंदाजा लगाएं यार बिन मुर्रा साहबी फरमाते रज़ी अल्लाह अन्हु, एक दिन हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माइयत में और क़ियादत में एक दावत पे जा रहे थे, मस्जिद नबवी से निकले, बाजार में आए तो वहां बच्चे खेल रहे थे, उन बच्चों में हज़रत इमाम हुसैन भी खेल रहे थे। बड़ा ईमान अफरोज वाक़या भाई कमर साहब, यकीन जाने हज़रत अल्लामा साहब तशरीफ फरमाया, मेरे भाई शौकत साहब बैठे, आप सबका ईमान ताज़ा होगा, नाज़रीन किराम सुने। याला बिन मुर्रा फरमाते हैं बच्चों में हज़रत इमाम हुसैन भी खेल रहे थे, बचपन की उम्र। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन को देखा ना, फतक़द्दम नबी सल्लल्लाहु, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें भूल ही गए, हमें छोड़ ही दिया और भागकर इमाम हुसैन के पीछे चले गए। वल गुलाम यफिरु हा हुना व हा हुना, इमाम हुसैन ने नाना को आते देखा ना तो भागने लगे, कभी दाएं कभी बाएं। फबसत यदैहि, आका नबूवत के हाथ ऐसे फैला लिए, पकड़ो पकड़ो, ऐसे करते करते आप इमाम हुसैन को जाके पकड़ लिया और पकड़कर अंदाज मोहब्बत का क्या पेश किया। एक दस्ते नबूवत इमाम हुसैन के सर के पीछे रखा, दूसरे से आपके चेहरा मुबारक को पकड़ा, फवज़ा फाहु अला फी, आपने अपने होंठ मुबारक इमाम हुसैन के चेहरे पे रख दिए, उनको चूमा और फरमाया हुसैन मिन्नी वना मिन हुसैन, अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैन, हुसैन सिब्तु मिन अस्बात। फरमाया चूम कर उस मौके पे ये फरमाया, ये सही बुखारी के अंदर भी अल्फाज मौजूद हैं, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। जो हुसैन से मोहब्बत करेगा, मैं अल्लाह का रसूल गारंटी दे रहा हूं, अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना, हुसैन से मोहब्बत करने वाला अल्लाह का महबूब बन जाएगा। हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। इतनी मोहब्बत आसमान से फरिश्ता आया, इस्ताअज़न रब्बहु, जो कभी पहले इससे नहीं आया, लम यंज़िल अर्दा कत्तु, अल्लाह से इजाज़त मांगी, मैं सरजमीन पे जाना चाहता हूँ। अल्लाह ने पूछा किस लिए? अय्युसल्लिम अलैया, मैं आपके महबूब को सलाम अर्ज करना चाहता हूँ। अल्लाह पाक ने फरमाया फिर खाली हाथ न जाओ, तोहफे लेकर जाओ। इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह, हसन हुसैन आपके बेटे सिर्फ जन्नती नहीं है,
बल्कि अहले जन्नत के सरदार बनकर जन्नत में जाएंगे। वरन फातिमा सैयदुन निसाई अहले जन्नत, और इनकी अम्मा जान सैयदा फातिमा सिर्फ जन्नती बनकर जन्नत में नहीं जा रही बल्कि जन्नती खवातीन की सरदार बनकर जा रही। हसनैन करीमैन का मुकाम बहुत ऊंचा मुकाम है और उनसे मोहब्बत करना ईमान है, ईमान का हमारा हिस्सा है। बिल्कुल गुफ्तगू हमारी प्रोग्राम में जारी रहेगी। हम मदीना से जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम निकलते हैं तो उस सफर का तज़किरा करना अभी बाकी है हमारी ट्रांसमिशन में। ब्रेक से पहले शहबाज कमर फरीदी साहब का नाम के जाने पड़ेंगे। मैं हैदर दा जाया हसन मेरा भाई है, हमशीर ज़ैनब ते अम्मा बतूले। मैं अकबर दा बाबा, मैं गाजी दा मौला। मैं अकबर दा बाबा, मैं अकबर दा बाबा, मैं गाजी दा मौला। मेरा ना हुसैन ते नाना रसूल। ए बातल दा पल्ला फड़न में नहीं आया, मेरे नाल बछड़े लड़न में नहीं आया। तुसा नाल लश्कर मेरे नाल असगर, तुसा नाल लश्कर मेरे नाल असगर। ए दुनिया ते जंग दा भला की असूले। मैं हैदर दा जाया हसन मेरा भाई है, हमशीर ज़ैनब ते अम्मा बतूले। मैं अकबर दा बाबा, मैं गाजी दा मौला। मेरा ना हुसैन ते नाना रसूल। न तख्ता दिलोड़े न ताजा दिलोड़े, न पानी न दौलत न राजा दिलोड़े। ए जिस तख्त दा मान करदा यजीदे, ए जिस तख्त दा मान करदा यजीदे। कसम रब दियो मेरे कदमां दी धूले। ए जिस तख्त दा मान करदा यजीदे। कसम रब दियो मेरे कदमां दी धूले। मैं हैदर दा जानी। हुसैन अपना तारफ फरमा रहे हैं कि लोगों पहचानो मैं कौन हूं। मैं हैदर दा जानी, मैं ज़हरा दा चैना। करो याद लोगो मैं ओही हुसैना। मुहम्मद नमाज़ा दे अंदर मेरे लई, ओ सौ रब दी देंदे सी सजदे नु तूले। मुहम्मद नमाज़ा दे अंदर मेरे लई, ओ सौ रब दी देंदे सी सजदे नु तूले। मैं हैदर दा जाया
حسن میرا بھائی ہے ہمشیر زینب تے اماں بطولے میں اکبر دا بابا میں غازی دا مولا میرا نام حسین تے نانا رسول اے کوفی بھی جانن میرا کی وقار مینوں جاندا میرا پروردگار اے کوفی بھی جانن میرا کی وقار مینوں جاندا میرا پروردگار نہیں منظور مینوں اے بیت یزیدی نہیں منظور مینوں اے بیت یزیدی اے سارا قبیلہ کوہانا قبول نہیں منظور مینوں اے بیت یزیدی اے سارا قبیلہ کوہانا قبول میں حاکم نہیں واللہ میں پنج تلدہ خادم میں زہرا دے سارے گلشن دا مینوں سب چواں دی محمد دی خوشبو مینوں سب چواں دی محمد دی خوشبو کہ اس گلستان دا جیڑا بھی پھولے میں حیدر دا جایا حسن میرا بھائی ہے ہمشیر زینب تے اماں بطولے میں اکبر دا بابا میں غازی دا مولا میرا نام حسین تے نانا رسول کہ نانا رسول کہ نانا رسول حسین حسین مجھے جا کر سلانے دو سکینہ رو رہی ہوگی مجھے جا کر سلانے دو سکینہ رو رہی ہوگی اسے لوری سنانے دو سکینہ رو رہی ہوگی مجھے جا کر سلانے دو سکینہ رو رہی ہوگی چلو اصغر نہیں لوٹا وہ پیاسا سو گیا شاید چلو
لوٹا وہ پیاسا سو گیا شاید مجھے شعلے بجھانے دو سکینہ رو رہی ہوگی بہت زخمی ہے کانوں سے ابھی تک خون جاری ہے بہت زخمی ہے کانوں سے ابھی تک خون جاری ہے مجھے مرہم لگانے دو سکینہ رو رہی ہوگی مجھے جا کر سلانے دو سکینہ رو رہی ہوگی بہت کم سن ہے تنہا قید میں وہ جی نہیں سکتی بہت کم سن ہے تنہا قید میں وہ جی نہیں سکتی مجھے زندان جانے دو سکینہ رو رہی ہوگی مجھے جا کر سلانے دو سکینہ رو رہی ہوگی اسے جا کر سلانے دو سکینہ رو رہی ہوگی ماشاءاللہ بہت خوب گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور مولانا صاحب ذکر کریں گے اب ہم سفر کا پہلے ہم نے اسباب کا ذکر کیا پروگرام کے پہلے حصے میں اور اب آغاز ہوا جاتا ہے مدینے کے بعد کے سفر کا جب بیویاں بھی آپ کے ساتھ ہیں اور بچے بھی آپ کے ساتھ ہیں اور اطلاع مل چکی ہے کہ حضرت امام علیہ السلام اب سفر کو روانہ ہو چکے ہیں آگے میں چاہوں گی کہ آپ روشنی ڈالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کچھ فیکٹس اینڈ فیگرز ناظرین کی خدمت پیش کرنا چاہوں گا کہ 28 رجب کو سن 60 ہجری 28 رجب کو امام علی مقام نے مدینہ چھوڑا ٹھیک پھر 3 شعبان اسی سال سن 60 ہجری کو مکہ شریف میں تشریف آور ہوئے اور پھر 9 ذی الحج کو 10 ذی الحج کو قربانی ہوتی ہے 9 ذی الحج کو عرفہ شروع ہو جاتا ہے یعنی حج کا آغاز ہو جاتا ہے لیکن 9 ذی الحج کو امام علی مقام حج کو عمرے میں تبدیل کر کے مکہ کی سرزمین کو چھوڑتے ہیں یعنی جنہوں نے مکہ کا سفر کیا ہے جنہوں نے حج کیا ہے ان کے دل مچل جاتے ہیں کہ جب اتنے حاجی آ رہے ہیں تو کاش ہم بھی جلدی سے پہنچے بیت اللہ کی زیارت کریں اور طواف کعبہ انجام دیں لیکن جو وارث کعبہ ہے جو جان کعبہ ہے وہ مجبور ہوتا ہے کہ وہ مکے کو ترک کرے اور پھر جب سفر کا یہ آغاز اور جاری ہے سفر مکہ چھوڑ دیا ہے تو راستے میں خبر ملتی ہے کہ کوفہ میں ان کے بھائی اور ان کے چچا زاد بھائی جناب مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا چونکہ جناب مسلم ابن عقیل کو بھجوایا تھا اور اس کے بعد جب ابن زیاد ملعون آ گیا تو کوفے کے حالات تبدیل ہو گئے اور پہلے جو آپ کے ساتھ دینے والے تھے وہ ایسے سے کم ہونے لگے یہاں تک کہ حضرت مسلم ابن عقیل تنہا رہ گئے اچھا اس میں بھی ایک عجیب واقعہ ہے کہ جب جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر پہنچی اس راستے میں امام علی مقام تک
تو حضرت مسلم کی کچھ بیٹیاں بھی امام کی کاروانی تھی، اب یتیم ہو گئی، لہٰذا ان یتیم بچیوں کو بلایا اور اپنے پاس بٹھایا، بس سے شفقت پھیرا، فرمایا کہ جا کر ان کے لیے نئے بندے لے کر آؤ۔ یہ جب کیفیت دیکھی ان بچیوں نے تو بے اختیار کا، چونکہ خاندان رسالت کی بچیاں تھی نا، جانتی تھی کہ کیا کردار ہوتا ہے ان کا، کہنے لگی کہ اے امام علی مقام، اے ہمارے چچا جان، کیا ہمارے بابا زندہ نہیں رہے؟ آپ ویسی محبت فرما رہے ہیں جیسے آپ یتیموں سے کرتے ہیں، تو کیا ہمارے بابا زندہ نہیں رہے؟ تو کہا آپ سے میں تمہارا باپ ہوں، اب مجھے بابا کہہ کر پکارنا۔ یہ محبت کا اظہار فرمایا ان یتیم بچوں سے، اور یہ میں کہوں گا کہ امام علی مقام نے مسلم ابن عقیل کے یتیم بچوں سے فرمایا، اور جب امام علی مقام کی خود بیٹی سکینہ یتیم ہو گئی تو ان کے اوپر کیا ستم ڈھایا گیا کہ ان کے بوندے بھی نوچے گئے ہیں، ان کو تماچے بھی لگائے گئے ہیں، اسیری میں طلب کیا گیا اور شہر بشہر کرایا گیا۔ اس کے بعد مزید یہ کاروان آگے بڑھتا ہے، اور اسی راستے کے اندر کوفہ سے ابن زیاد نے ہور کو بھیجا تھا کہ جا کر حسین کا راستہ روکنا، ان سے یا بیعت طلب کرو یا کہو کہ کوفہ آ جائیں یا کہو کہ شام میں ان کو گرفتار کر کے لے جائیں، لیکن ہم انہیں بلا تکلیف نہیں چھوڑ سکتے، بلاخر انہیں کوئی جواب دینا ہے کیا وہ چاہتے ہیں۔ یہ واقعہ بہت توجہ طلب ہے۔ اب جناب غور جو آئے ہیں وہ 1000 افراد کا لشکر لے کر آئے ہیں، اور عجیب بات ہے کہ جب پہنچے امام حسین کے پاس تو پانی ان کا ختم ہو چکا تھا، اور اتنا پانی ختم ہو گیا تھا کہ کچھ 1000 جو افراد کا لشکر آیا تھا اس میں سے کچھ لوگ پیچھے رہ گئے تھے پیاس کے مارے، اور کچھ لوگ گر گئے تھے وہیں پر ہی۔ جب یہ دشمن کا لشکر آیا امام کے سامنے تو امام نے دیکھا کہ لوگ پیاسے ہیں، گفتگو کیے بغیر کہا اے عباس ان کے لیے پانی کھول دو، ان کو پانی دے دو۔ تو تعجب کی بات یہ تھی کہ کوفیہ سے آئے تھے، گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ امام علی مقام کا یہ کردار تو بہت شرمندگی ہوئی، پانی تو نوش کیا کیونکہ بلاخر پیاسے تھے۔ امام نے دیکھا کہ ایک سپاہی ہے جو بہت پیچھے رہ گیا ہے، تو امام نے خود مشکیزہ پکڑا اور وہاں تک پہنچے اور اس کو جا کر پانی دیا، تو وہ اتنا ناتواں ہو گیا تھا کہ پانی کے لیے اپنا چلو نہیں بنا سکتا تھا۔ امام نے خود مشکیزے کا پانی اپنے چلو میں لیا اور اس کے دہن میں اتارا، اس طریقے سے اس کو پانی پلایا۔ تو جس نے اس طرح سے پانی پلایا اس کا 6 مہینے کا ازگر بغیر پانی کی ذبح کر دیا۔ پھر ہور نے وہی پیغام دیا جو ابن زیاد نے کہا تھا، لیکن جب نماز ختم ہو گئی اور جانے لگے امام حسین، اور ہور نے کہا کہ نہیں میں آپ کو جانے نہیں دوں گا، اور جانے نہیں دوں گا وہ کس انداز سے کہا؟ امام حسین کی گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا، کہا کہ میں آپ کو جانے دوں گا، جہاں میں جاؤں گا یا جہاں میں لے جانا چاہوں گا وہاں آپ کو چلنا ہوگا۔ اس وقت امام علی مقام نے کہا تقلت کا امک یا ہور، اے ہور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تو مر جائے، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ لیکن جب یہ جملے جناب ہور نے سنے تو کہتے ہیں کہ آپ نے میری ماں کا نام لے لیا، لیکن میں آپ کی مادر گرامی کا نام کیسے لوں؟ آپ کی ماں تو بنت رسول فاطمہ زہرا ہے، سیدۃ نساء العالمین، کیا میں ان کو کہوں کہ وہ آپ کے غم میں بیٹھے؟ اس لیے میں آپ کی ماں کو یہ جملے نہیں کہہ سکتا۔ یہاں سے امام حسین کو پتہ چل گیا کہ اس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، حضرت فاطمہ زہرا السلام علیہ کی محبت ہے، اس لیے تبدیل ہوگا۔ چنانچہ علماء بیان فرماتے ہیں دیکھیں جناب ہور کب اظہار کیا وہ کب تبدیل ہوئے ہیں۔ جب امام حسین کربلا پہنچ گئے تو 2 محرم کی تاریخ، 7 محرم کو پانی بند کیا گیا، 9 محرم کو جنگ کا آغاز کر دیا گیا، لیکن امام نے مولا عباس سے فرمایا تھا کہ 9 محرم کو نہیں، ان کو کہو کہ ایک رات مجھے دیں تاکہ میں مزید عبادت انجام دے دوں اور قرآن مجید کی تلاوت کر دوں۔ 10 محرم کے دن کل دیکھیں گے کہ جنگ ہوتی ہے تو ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ تو یہ جو ایک رات تھی نا 9 محرم کو نہیں 10 محرم کو ہاں جو فرمایا، اسی ایک دن کی وجہ سے جناب ہور فوج یزیدی سے نکل کر لشکر امام حسین میں آئے۔ وہ امام چاہ رہے تھے کہ یہ ایک رات میں اپنے لیے نہیں چاہ رہا، میں ہور کے لیے چاہ رہا ہوں کہ وہ اب تبدیل ہو کر یہاں پر آ جائے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ فنا کی آخری حد پہ کھڑا ہوا تھا ہور، فنا کی آخری حد پہ کھڑا ہوا تھا ہور، بقا کی آخری حد تک حسین لے آئے۔ جو پورا سفر اس میں بار بار کوشش کرتے رہے کہ یہ آ جائے میرے پاس، اور ہر ایک کے لیے کردار وہی تھا، لیکن کسی کے اندر ظرفیت ہوتی ہے کسی کے اندر نہیں ہوتی، اور ہر ایک اپنی جان نہیں دے سکتا۔ تو صبح عاشور کا جب سورج نمودار ہوا تو جناب ہور نے اپنے بچے کو ساتھ لیا، اپنے بھائی کو ساتھ لیا، اپنے غلام کو ساتھ لیا، اور کہا کہ میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں، ایک طرف جہنم ایک طرف جنت، لہٰذا میں کبھی بھی جہنم کو فوقیت نہیں دے سکتا جنت کے اوپر۔ افسر تھا ہور، پورے ایک دستے کا افسر تھا، کمانڈر چیف تھا، لیکن اس کے باوجود کہا کہ مجھے دنیا کی افسری میں وہ لطف نہیں آ رہا ہے جو حسین کی غلامی میں آتا ہے، اس لیے لشکر یزیدی چھوڑا، امام حسین کے پاس آیا، اور اتنا بڑا گنہگار اتنا بڑا مجرم ہے کہ جو یہاں تک پہنچانے کا سبب بنا ہے
لیکن جب آ کر کہا کہ اے رحمت للعالمین کے نواسے مجھ سے خطا ہو گئی، تو امام حسین نے یہ نہیں فرمایا کہ خطا اگر ہو گئی ہے توبہ کرتے تو میں نے تمہیں معاف کر دیا، کیونکہ ہمارا گھرانہ تو وہ ہے کہ جو ظالموں کو اور دشمنوں کو معاف کر دیتا ہے، یہ نہیں فرمایا۔ ایک عجیب اور جملہ ہے، سننے کے قابل ہے، کہ فرمایا یا حر انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے حر تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی بن گیا۔ یہ بھائی کا مقام، یہ بھائی کا لفظ چھوٹا لفظ نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم نے بھائی بنایا تھا تو علی مرتضیٰ کو بھائی بنایا تھا۔ حضرت عباس جیسا کوئی ہو تو امام حسین کا بھائی بن سکتا ہے، لیکن امام علی مقام نے اس کردار کے ذریعے بتایا ہے، اور سارے نوجوانوں کے لیے پیغام ہے کہ اگر کوئی غلط راستے کی طرف چلا بھی گیا ہے، توبہ کے راستے پر آ کر صحیح دین کے راستے پر آ جاتا ہے، تو امام حسین کی نگاہ میں وہ امام حسین کا بھائی بن جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جناب ہون نے کہا کہ میں خود بھی جانا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اپنے بچے کو بھیجنا چاہتا ہوں کہ وہ جائے اور قربان ہو۔ تو مولا حسین نے اجازت دی، چونکہ آج تو سبھی کو قربان ہونا تھا، بچنا تو کسی کو بھی نہیں تھا، اس لیے کہا کہ جو مہمان کی فرمائش ہے اس کے مطابق عمل ہوگا۔ اور جناب ہور کا بیٹا چلا، جہاد کیا، لیکن بالآخر وہ وقت آیا کہ وہ بھی زمین کربلا پر گرا، آواز دی بابا مدد کو آئیے۔ اور ارباب مقاتل یہ کہتے ہیں کہ جناب ہور بہت بڑے پہلوان تھے، بہت شجاع تھے، لیکن جب اپنے بیٹے کے لاشے پر پہنچے تو کیا دیکھا؟ ان کے بیٹے کا لاشا امام حسین کی آغوش، بیٹی کا سر امام حسین کی گود میں تھا۔ تو جناب ہور کہنے لگے کہ مجھ سے تاخیر ہو گئی، میں غلطی پر ہوں، مجھے جلدی پہنچنا چاہیے تھا، آپ کو تکلیف اٹھانا پڑی۔ امام حسین نے اس وقت ایک جملہ ارشاد فرمایا تجھے نہیں معلوم کہ جوان بیٹا ہے، بوڑھا باپ کبھی جوان کا لاشا نہیں اٹھایا کرتا، میں تجھے صدمہ نہیں دینا چاہتا، لیکن میں کیا کہوں مولا حسین، کچھ ہی دیر کے بعد آپ کا بھی جوان بیٹا علی اکبر زمین کربلا پر آئے گا، پھر آپ کو تسلی دینے کے لیے کون ہوگا؟ بوڑھا باپ کیسے پھر جوان علی اکبر کا لاشا اٹھائے گا؟ اور اس طریقے سے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم قربانیاں پیش کرتے رہے۔ شبیہ رسول حضرت علی اکبر کو قربان کر دیا، حضرت قاسم کی قربانی، حضرت عون محمد کی، حضرت حبیب ابن مظاہر جو صحابی رسول تھے، حضرت مسلم ابن اوسجہ جو صحابی رسول تھے، اور بہت سے انصار اور اصحاب سبھی کو قربان کیا۔ البتہ ایک اور روایت کی جملہ بھی ہے، اس بات کو مکمل کر دوں کہ امام حسین جب اپنے علی اکبر کے لاشے پر پہنچے ہیں تو روایت کہتی ہے کہ ان کی بہن شہزادی زینب خیمے سے باہر آئیں اور کہا بھیا میں آپ کی مدد کرتی ہوں اس لاشے کو اٹھا۔ لیکن اس وقت امام حسین نے فرمایا بہن تو میری زندگی میں خیمے سے باہر نہ نکلنا، یہ فوج اشقیہ ہے، تم خیمے میں واپس چلے جاؤ۔ میں کہوں گا مولا ابھی تو آپ نے اپنے بہن کو خیمے تک پہنچا دیا، فوج اشقیہ سے بچا لیا، لیکن کچھ ہی ساعتیں گزریں گی، جب شام غریب آئے گی تو یہی فوج اشقیہ ہوگی جو آپ کی بہن کے خیمے پر حملہ کریں گے، اور خیموں کو جلا دیا جائے گا، چادروں کو چھین لیا جائے گا۔ واقعہ کربلا کی داستان کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ ان واقعات میں بی بی زینب کا جو کردار ہے اور صبر کی جو مثال آپ پیش کرتی ہیں، شاہ صاحب اس پر گفتگو کریں گے، روشنی ڈالیں گے۔ ننھے بچوں کی قربانیاں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ شبیر تیرے پرس کی شان دیکھ رہا، اٹھتا ہوا خیموں سے دھواں دیکھ رہا، افسوس نبی زادیوں کے ہاتھ رسل میں اور منہ پہ تماچوں کے نشان دیکھ رہا، چھانے لگی شام غریباں ہائے قیامت کا ہے سما، چھانے لگی شام غریباں ہائے قیامت کا ہے سما، خیمہ سادات سے اٹھا دھواں ہائے قیامت کا ہے سما،
نور نظر راج دلارے گئے، زینب دلگیر کے سہارے گئے، شاہ کے انصار بھی مارے گئے، آس تھی جن پر وہ سہارے گئے، ڈھونڈ لیا موت میں یہ کارواں، ہائے قیامت گئے سما، اور محمد نہیں اکبر نہیں، سرور عباس بلاول نہیں، ہائے کوئی مونسا یاور نہیں، خیمے نہیں مکنو چادر نہیں، دشت میں ہے آل نبی بے امان، ہائے قیامت کہے سما، مادر اکبر کا عجب حال ہے، دیتا ہے جب کوئی تسلی اسے، کہتی ہے دل تھام کے روتے ہوئے، کھو گئے اس بن میں سہارے میرے، مر گیا ہے میرا کڑیل جوان، ہائے قیامت گئے سما، صدمے سو بار اٹھاؤں گی میں، روتے ہوئے خود چلی جاؤں گی میں، ڈھونڈ کے بیشی کو لاؤں گی میں، اس کے بنا جی نہیں پاؤں گی میں، رہ گیا ہے میرا بچہ کہاں، ہائے قیامت کہے سما، چھانے لگی شان غریباں، ہائے قیامت کہے سما، خیمہ سادات سے اٹھا دھواں، ہائے قیامت کہے سما، ہائے قیامت کہے سما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گفتگو کو ایک مرتبہ پھر سے آگے بڑھائیں گے اور حضرت حسین علیہ السلام عالی مقام کی شہادت، واقع کربلا کی جو داستان ہے اس میں اگر بیویوں کے کردار کا ذکر نہ کیا جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ ٹرانسمیشن شاہ صاحب ہماری ادھوری رہ جائے گی، تشنا رہ جائے گی۔ بی بی زینب نے جس طرح سے بچوں اور اہل بیت کو سنبھالا، حضرت حسین علیہ السلام نے شہادت سے پہلے کیا پیغام دیا بیوی کو؟ بلا شبہ حضرت سیدنا زین العابدین
ارشاد فرماتے ہیں کہ 9 محرم کو بابا جان ساتھ والے خیمے میں یہ اشعار پڑھ رہے تھے تو میں نے ان کو یاد کر لیا. یا زمان افل لک من خلیلی کم لک بالاشراق والاسیلی من صاحب او طالب قتیلی ان الدہر لا یکنو بالبدیلی وانما الامر الى الجریری وکل حی سالک السبیلی. بابا جان یہ پڑھ رہے تھے کہ دنیا کی زندگی تو کیسی بے وفا دوست ہے, تیرے اوپر اعتماد ہی نہیں کیا جا سکتا. اور آگے جو انہوں نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی, آپ کی تو ہر بات ہی بڑی خوبصورت ہے. وَإِنَّمَا الْأَمْرُ إِلَى الْجَلِيلِ, اس کائنات میں امر, آرڈر, فیصلہ, مشیت صرف میں اللہ ذوالجلال کی چلتی ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ, اس کائنات میں وہی کچھ ہوتا جو میرا اللہ چاہتا ہے. اور اللہ نے کیا چاہا, وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ, جو آخری نتیجہ نکلے گا نا وہ صاحب تقوی امام حسین کے حق میں نکلے گا. آج دیکھ لیں دنیا میں امام حسین کا نام کتنے احترام سے لیا جاتا ہے. ابھی ہم ٹی وی پروگرام کر رہے ہیں, نبی بین کن کی یاد میں, کن کی تعریف کرنے کے لیے, کن کی محبت کے اظہار کے لیے, حضرت امام حسین. اور ان کے دشمنوں سے ہم اظہار نفرت کر رہے ہیں, تو نتیجہ کس کے حق میں نکلا, امام حسین کے حق میں. اللہ نے ان کو آخری اصل بڑا نتیجہ عطا کیا. تو یقیناً اس موقع پر آپ نے اپنے اہل بیت کی جو تربیت کی نا, کچھ خاص نصیحتیں آپ نے فرمائی. ان میں آپ نے خواتین اہل بیت کو مخاطب کر کے فرمایا تھا, اوسی کننا, میں تمہیں خاص طور پر نصیحت کر رہا ہوں, ان قتلتو, اگر میں شہید کر دیا جاؤں, اگر میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں, تو تم نے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا, صبر کا دامن تم نے نہیں چھوڑنا. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. بشارت ان کے لیے ہے جو صبر کا دامن نہیں چھوڑتے. حضرت سیدہ زینب کی آپ بات کر رہی ہیں, آپ حضرت سیدہ ام رباب کی بات کر رہی ہیں, حضرت سکینہ یا حضرت سکینہ کی ہم بات کر رہے ہیں. ان خواتین نے جو کردار پیش کیا ہے نا, وہ کیا جو اللہ نے خود فرمایا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ سارے امتحانات ان خواتین نے پورے کر کے دکھائے. ان تمام مراحل سے وہ گزر کر نکلی اور سرخرو ہو کر اللہ اکبر انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ خانوادہ نبوت جو ہے یہ عام خانوادہ نہیں ہے. یہ وہی ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں آسمان سے رب نے فرمایا تھا, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جس خاندان نے یہ قربانی دی ہے پوری امت کے غرباء مساکین کے لیے, یتامہ بیوگان کے لیے, زکوٰۃ بھی حلال ہوتی ہے, صدقات بھی حلال ہوتے ہیں, لیکن اس خاندان کا غریب سے غریب انسان بھی ہے. آسمان سے رب فرما رہا ہے, کیا فرما رہا ہے, ہم نے تمہیں ان چیزوں سے پاک رکھا ہے, میں نے تمہیں ان سے بلند رکھا ہے. بیوہ بھی سیدانی ہو تو اس کے لیے بھی فرمایا جا رہا ہے, انما ہی اوساخ الناس انہا لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. آل محمد کے لیے یہ لوگوں کے ہاتھوں کی میل کچیل حلال نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے اس کا کھانا. تو یقیناً خواتین, میں یہاں پر اللہ سیدہ ام رباب کے اشعار بھی پڑھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کیا کہا تھا, سبحان اللہ. حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام جب ان کی بے حرمت ہوئی لاش کو دیکھا, آپ کی ذات مبارکہ کو انداز سے دیکھا نا, تو وہاں پہ رک گئی. رک کے جو وہاں پہ کہا نا, کہا اللہ اکبر, سبت النبی جزاک اللہ عنا, اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ پتہ کون تھے, من کانا للیتامہ وللمساکین, یتیموں کے ملجا, بیواؤں کے سہارا تھے آپ. وَيَأْوِي إِلَيْهِ, اور آپ کی طرح تو لوگ آ کر پناہ تلاش کیا کرتے تھے. آپ روشنی کا مینار تھے. وَاللَّهِ لَا أَبْتَغِي سِحْرًا مِّن بَعْدِكُمْ حَتَّى أَتَغَيَّبَ بَيْنَ الرَّمْلِ وَالطِّينِ. میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں, بے شک میری عمر ابھی اس قابل ہے کہ میں اور شادی بھی کر سکتی ہوں, لیکن میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں, حسین تیرے بعد میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی, میں اس کا سوچ بھی نہیں سکتی. وفا کی پیکر بن کر محبت کے اظہار کر رہی حضرت سیدنا امام حسین کے ساتھ. تو یقیناً ان خواتین نے جو کردار پیش کیا, اور سیدہ سکینہ کا جو کردار ہے بچپن کی عمر کے باوجود, آپ حیران ہوگی جب یزید کے دربار میں آپ کو پہنچایا گیا تو حضرت سیدنا امام حسین کا جو چہرہ اطہر تھا
وہ سامنے رکھا ہوا ہے. لوگ تو خیر اس سے انکار کرتے ہیں لیکن میں پوری ذمہ داری سے اس بات کو پیش کر رہا ہوں. علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا ہے. تو وہاں بھی انہوں نے جو کردار پیش کیا, سیدہ زینب کا جو کردار ہے صبر و استقامت کے حوالے سے, للہیت اخلاص کے حوالے سے, بہادری اور جرت کے حوالے سے, اور وہاں پہ کھڑے ہو کر الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کے حوالے سے, اور آپ نے جو وہاں پہ تقریر کی ہے, میں سمجھتا ہوں سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی عوامت کا. دنیا کے بڑے بڑے بہادر, بڑے بڑے خطیب, مارکت العراء خطاب کرنے والے, میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ان کی ساری تقریریں اکٹھی کر کے سیدہ زینب کے ایک جملے پہ قربان کی جا سکتی ہیں. سیدہ زینب نے جو وہاں پہ بہادری کا اور حق گوئی کا, بے باکی کا, اور اللہ کی بات کو وہاں تک پہنچانے کا جہاں پہنچانے کی ضرورت تھی, جو کردار پیش کیا ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. شاہ صاحب جو صبر اور جو استقامت اور جو بہادری کا جو نمونہ پیش کیا گیا, عملی نمونہ, اس کی بے شک کوئی مثال اور نہیں ملتی ہے. اور جب ننھے بچوں پر پانی کی ایک ایک بوند بند کر دی گئی, جب آسمان بھی پھٹ پڑا, جب ننھے علی اصغر کی بھی شہادت ہوئی, میں چاہوں گی آپ تھوڑا سا ذکر اگر ان واقعات کا بھی کریں. امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث امام گزرے. ان کی کتاب تہذیب التہذیب اور اس کی جلد نمبر 7 کے اندر یہ واقعہ انہوں نے دردناک خود بیان کیا ہے, خود روایت کیا ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین اللہ اکبر سینے کے ساتھ چمٹا کر ہاتھوں پہ اٹھا کر لائے اور کہا تمہیں میرے ساتھ کوئی دشمنی ہے, اس ننھے کو تو پانی دے دو. لیکن ان ظالموں نے پانی کیسا دیا, نشانہ باندھ کر تیر چلایا, وہ ان کے حلق میں پیوست ہوا, خون کا فوارہ پھوٹا. حضرت مولانا سید محمد داؤ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ, وہ بھی اسوہ امام حسین علیہ السلام, ان کی ایک مایا ناز کتاب ہے, اس کے اندر اس کو درج فرماتے ہیں کہ آپ جب وہ خون کا فوارہ پھوٹا دیکھا نا, آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور اللہ سے کیا کہا, اللہم حوّن علی ما نزل بی. اللہ اتنا بڑا امتحان, اتنی بڑی میری آزمائش تو نے کی, یا اللہ اب تو مجھے ہمت عطا فرما, اب تو مجھے حوصلہ عطا فرما, میں اس امتحان سے سرخرو ہو کے نکلوں, اللہ اس آزمائش پر پورا اتر سکوں, میں اللہ اس مصیبت سے میں تیری رضا کے مطابق نکل سکوں. یہ جب بات کہی اور ساتھ ایک عجیب جملہ اور بھی کہا, نبی بین وہ بڑا عجیب جملہ ہے, قمر بائی وہ عجیب جملہ ہے, کیا کہا, فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ وَحْبًا عَلَيْكَ مِنْ فَصِيلٍ. تو وہی اللہ ہے, حضرت صالح پیغمبر کی اونٹنی علیہ السلام, اس کا قتل ہونا تجھ سے برداشت نہ ہوا, اس قوم کے ساتھ پہ جو تو نے کیا, تو یا اللہ یہ نبی کی اونٹنی نہیں ہے, یہ نبی کی اونٹنی کا بچہ نہیں ہے, یہ تیرے نبی پاک, تیرے محمد مصطفیٰ, تیرے محبوب کا بیٹا ہے. یہ علی اصغر کوئی عام چیز نہیں ہے, یہ تیرے نبی کا نواسا, تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرزند اور بیٹا, اور اتنی معصومیت میں, اتنی چھوٹی عمر میں اس انداز سے ظالموں نے شہید کیا. تو یا اللہ میرا یقین اور ایمان اور عقیدہ یہ کہہ رہا ہے کہ تیرا عذاب ان پر ضرور برسے گا, تیری سزا ان کو ضرور پہنچے گی, اور یقیناً اللہ پاک نے چن چن کر ان سے بدلے لیے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا, والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار. مجھے اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, میرے اہل بیت سے جو دشمنی کرے گا, میرے اہل بیت سے جو بغض رکھے گا, میرے اہل بیت کے ساتھ جو عداوت کرے گا, میں اللہ کا رسول قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, کہ اللہ اس کو ضرور جہنم میں ڈالے گا. یہ جہنمیوں کے کام تھے, اہل بیت کے ساتھ ظلم و ستم کرنا, ان کے ساتھ بغض رکھنا, ان کے ساتھ کینہ رکھنا. یہ ایمان کی بات نہیں ہے, یہ باطل پرستوں کی, مادہ پرستوں کی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ اتنے ظلم ڈھائے جائیں. تو یقین علی اصغر کی شہادت نے ہمیں بہت بڑا سبق دیا. شاہ صاحب اس کے ساتھ ہی بریک کے جانے بڑھیں گے, اور ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اس کے پیچھے جو ایک وجہ بیان کی جاتی ہے کہ اسلام کیسے بچ گیا کربلا کے واقعے کے بعد اور ان شہادتوں کے بعد, جب گفتگو کو آگے بڑھائیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اسی نقطے پر تفصیلاً روشنی ڈالیں گے. آپ ساتھ رہیے گا. حسین
الحسين हुर से मुतालिक और जो एक सफ़र में जो मुश्किलात या मसाइब आते हैं उस पर मौलाना साहब रोशनी फरमा रहे थे। मौलाना साहब बताइएगा कि जनाब हुर को जब आली मकाम ने हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम ने दावत दी तो क्या ये दावत जो थी ये उमूमी दावत थी और जवाब जो है वो किस तरह से आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस सफ़र में एक तो उमूमी पैगाम तो दिया कि मैं किस लिए बाहर निकल रहा हूँ, किस लिए मैंने मदीना छोड़ा है, किस लिए मक्का छोड़ा है, और नाना की उम्मत में इस्लाह करने की खातिर मैं चल रहा हूँ। कुछ अफराद वो थे कि जो उनके साथ होते रहे, लेकिन कुछ अफराद को बतौर ख़ास बुलाया है इमाम हुसैन ने, और कुछ ने मुस्बत जवाब दिया, कुछ ने मुतवस्सित जवाब दिया और दरमियानी रास्ता इख्तियार किया, और कुछ ने भरपूर तरीके से उसमें शिरकत की है। मैं तीनों मिसालें आपकी कोशिश करता हूँ कि मिसाल के तौर पर उमर साद जो कमांडर चीफ था पूरे लश्कर का, उसको कई मरतबा इमाम हुसैन आकर बुलाते रहे और कहते रहे कि देखो ये चीज़ ऐसी है कि इसके बाद तुम्हारे लिए आखिरत बहुत ख़राब है, तुम्हारे लिए जहन्नम के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं और मेरे नाना तुम्हारी शफाअत करें तो यहाँ से तुम जगह छोड़ दो, फिर चाहे मेरा साथ ना भी दो, तुम्हें अपनी जान नहीं देनी है। अगर मेरा कत्ल नहीं करते हो तब भी तुम्हारी शफाअत हो जाएगी। लेकिन उससे कहा कि नहीं, मुझे मुल्क राय की हुकूमत मिलेगी। और पूरा एक उसका शेर है, जब इब्न जियाद ने ये सोचा था कि उमर इब्न साद को बनाया जाए कमांडर चीफ, तो उमर साद ने पहले ये कहा था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं बनूं और हुसैन इब्न अली का मुकाबला करूं या नहीं करूं। तो उसी शक और तरदीद की कैफियत में उससे कुछ अशार पढ़े थे और ये कहा था कि अला इन्नमद दुनिया बिखैरिन मुअज्जल फमा आकिलुन बाअल वजूद बिदैन यक़ूलून इन्नल्लाह खालिक़ु जन्नतिन व नारिन मुताज़िबिन व गुल्ल यदैन फ़इन सदक़ू फ़ीमा यक़ूलून इन्ननी अतूबु इला रहमान मिन सनतैन व इन कज़बू फ़ुज़ना बिदुनिया अज़ीमा व मुल्किन अक़ीम दाइमिल हिजलैन। ये उमर साद जो शक और तरदीद के साथ कह रहा है वो अपने घर के अंदर अपने भतीजे के सामने, अपने भांजे के सामने कह रहा था। कहता है कि देखो बात यह है कि अगर हुसैन इब्न अली को कत्ल करने की बात है वो तो बहुत बड़ा जुर्म तो है, लेकिन दुनिया ऐसी चीज है ना जो मुझे अभी मिल रही है, ये हुकूमत मुझे अभी मिलने वाली है। आखिरत को किसने देखा है? ये उमर साद की जुमले, अला इन्नमा दुनिया बिखैरिन मुअज्जल फमा आकिलुन बाअल वजूद बिदैन। कोई अक्लमंद इंसान ऐसा देखा है जो नख्त को छोड़ दे और उधार पर भरोसा करे। फिर कहता है यक़ूलून इन्नल्लाह खालिक़ु जन्नतिन व नारिन व ताज़ीबिन व गुल्ल यदैन। ये तो लोगों ने कहा है कि खुदा ने कोई जन्नत बनाई, कोई जहन्नम बनाई, हथकड़ियां बनाई, अजाब बनाए। फ़इन सदक़ू फ़ीमा यक़ूलून, अगर ये लोग अपनी बात में सच्चे भी निकले और वाक़ई कोई जन्नत भी हुई, अब मैं क्या करूंगा? इन्ननी अतूबु इला रहमान मिन सनतैन, मैं करबला के बाद मरने से 2 साल पहले तौबा करूंगा और फिर मरूंगा। इस तरह मुझे दुनिया भी मिल जाएगी, आखिरत भी मिल जाएगी। ये देखेंगे बहुत सारे अफराद का ये ख्याल होता है कि हम आखिर में तौबा कर लेंगे। अगर तौफीक तौबा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या किसी के पास गारंटी है कि मैं यहाँ से निकलूंगा मुझे जिंदगी मिलेगी या मुझे मौत आ जाएगी? किसी को कुछ नहीं पता। इसलिए हर कदम इंसान का हक के रास्ते की तरफ होना चाहिए। तो उसने कहा और अगर ये झूठे निकले और कुछ भी नहीं हुआ आखिरत के अंदर तो फुज़ना बिदुनिया अज़ीमा, मुझे तो अजीम दुनिया मिल गई और मेरे तो ऐश हो गए, कम से कम दुनिया तो मुझे मिल गई। आवाज़ गैबी आई, रिवायत का जुमला ये कि आवाज़ गैबी उसके कानों में आई, वला तहसबन्नल्लज़ी या अख़सरल वरा तफूज़ु बिही बअद क़त्ल हुसैन। ए कायनात में सबसे ज्यादा खसारा उठाने वाले, खबरदार ये ख्याल न करना कि हुसैन इब्न अली को शहीद करने के बाद तो कामयाब हो सकेगा। और तारीख ये कहती है न उसको दुनिया मिली न ही उसको आखिरत मिली, क्योंकि दुनिया में भी जो उसकी मुल्क राय की हुकूमत थी, जो तेहरान की हुकूमत या उस जमाने का जो ईरान अफगानिस्तान की हुकूमत थी जिसको वो चाहता था, वो भी हुकूमत भी नसीब नहीं हुई, न दुनिया मिली ना आखिरत मिली। तो कुछ ऐसे थे जिनको बार बार दावत देते रहे, उनका ये जवाब। कुछ ऐसे थे जिनका दरमियानी जवाब था। जैसे मिसाल के तौर पर एक शख्स है कि जो जहां पर इमाम का खैमा लगा था उसके करीब उसका भी खैमा लगा था। इमाम ने दावत पैगाम किया, पहले उसने कोई जवाब नहीं दिया, फिर इमाम खुद बनफ्स नफीस तशरीफ ले गए और कहा कि हमारे साथ देने के लिए तैयार हो, हमारे साथ चलोगे? तो उसने कहा कि फर्जंद रसूल, मेरे पास बेहतरीन घोड़ा मौजूद है, इस घोड़े पर जब मैं सवार हुआ हूं तो मैंने दुश्मन को पा लिया है और दुश्मन से जब फरार इख्तियार करता हूं तो वो मुझे नहीं पा पाया। और मेरे पास एक तलवार भी है, ये भी बेहतरीन तलवार है, इससे मैंने बहुत सौ को कत्ल किया है। ये दोनों आपके हवाले हैं, ये मैं आपके लिए कर सकता हूं, लेकिन मुझे माफ फरमा दीजिएगा। मैं अपनी जान नहीं दे सकता, मैं अपने घर वालों को इस तरह से तन्हा नहीं छोड़ सकता, अपनी बीवी को बेवा नहीं कर सकता, मैं अपने बच्चों को यतीम नहीं कर सकता।
امام نے اس وقت ایک اور جملہ اس موقع کے لیے ارشاد فرمایا، جو لوگ درمیانی راستہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں، نہ اس طرف جانا چاہتے ہیں نہ اس طرف جانا چاہتے ہیں، امام نے ارشاد فرمایا اگر تم ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہو تو نہ مجھے تمہارا گھوڑا چاہیے نہ تمہاری تلوار چاہیے، مجھے یہ چیزیں لے کر اپنی جان تھوڑی بچانی ہے، مجھے تو جانا ہی قربان ہونے کے لیے ہے، یہ دے کیوں رہے ہو مجھے؟ تو جانا ہے قربان ہونے کے لیے، بس مجھے ساتھ ہی اس لیے چاہیے تاکہ واقعہ آشکار ہو جائے کہ کتنا بڑا ظلم ڈھایا گیا ہے، اس میں مجھے افراد کی ضرورت ہے۔ تو اس کا اس طرح سے جواب تھا۔ اور ایک ایسا بھی ہے کہ جن کو خط لکھ کر باقاعدہ بلایا ہے، جن کا نام جناب حبیب ابن مظاہر ہے، امام حسین نے جب ان کو دعوت دی تو جناب حبیب ابن مظاہر مشکل راستوں سے وہ طے کرتے کرتے کربلا پہنچ گئے۔ 2 محرم کو خط لکھا تھا جناب حبیب ابن مظاہر کو، کوفہ کے اندر موجود تھے، جب قاصد آیا دروازے پہ دستک دی، جناب حبیب نے دروازہ کھولا، کوفے کے حالات بہت خراب تھے ابن زیاد کے آ جانے کی وجہ سے، وہ خط پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ یہ حبیب ابن مظاہر رجل فقیہ کے نام پر یہ خط ہے، کس کی طرف سے؟ حسین ابن علی کی طرف سے۔ اور بعض روایتوں کے اندر یہ ملتا ہے کہ امام نے فرمایا تھا حسین ابن فاطمہ کی طرف سے۔ فاطمہ کیوں کہا؟ فاطمہ اس لیے کہا کیونکہ عربوں کے اندر دستور تھا کہ اپنی ماں سے جب ذکر کیا کرتے تھے تو وہ مظلومیت کا اظہار ہوتا، اے حبیب حسین تنہا ہے، بے کس ہے اور لاچار ہے، یہ الفاظ میں اردو ادبیات کے اس لیے استعمال کرو ورنہ شان امامت کے خلاف ہے، لیکن مظلومیت امام حسین کو پتہ چلے کہ تنہا ہے امام، اس لیے آؤ ہماری نصرت کرو۔ حبیب اپنے گھر کے اندر تشریف لائے، حبیب نے مظاہر نے خاموشی اختیار کی تو ان کی زوجہ نے سوال کیا کہ کون آیا تھا دروازے پر؟ کہا کہ حسین کا قاصد آیا تھا۔ تو کیا کہا؟ امام کا قاصد آیا۔ کہا کہ میں کربلا پہنچ گیا اور مدد کے لیے بلایا ہے۔ تو کہا حبیب کیا ارادہ ہے تمہارا؟ تو کہا میں سوچ رہا ہوں کہ جاؤں یا نہیں جاؤں۔ تو کہا نواز رسول تمہیں بلا رہا ہے، باقاعدہ خط لکھا ہے، تم اس کے پرانے دوست ہو، صحابی رسول ہو، تم نے سارے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ حسین کس شخصیت کا نام ہے، پھر کہہ رہا ہوں میں سوچ رہا ہوں، اگر تو نہیں جاتا تو میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ حبیب نے مظاہر کی زوجہ کی جملے، میں جانے کے لیے تیار ہوں، اور اپنی چوڑیاں دی تھی، اپنے زیورات دے دیے، اور حبیب نے مظاہر کی تلوار کو اٹھایا، کہا میں جانے کے لیے تیار ہوں، اگر تجھے نہیں جانا تو نہ جا۔ جناب حبیب نے کہا چونکہ کوفے کے حالات خراب ہو گئے اس لیے مجھے نہیں پتا ہے کہ گھر والوں میں سے کون ایسا ہے کہ جو میرا ساتھ دینے والا ہے، کون ایسا ہے کہ جو یزیدی سوچ رکھنے والا ہے، اس لیے میں تیرا امتحان لینا چاہتا تھا، لیکن جب پتا چل گیا کہ تو بھی امام حسین کی عاشق، تو بھی امام حسین کے راستے پر چلنا چاہتی ہے، تو پھر میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے پورا حوصلہ مل گیا، اور پھر جناب حبیب نے مظاہر تیار ہوتے ہیں، اپنے غلام کو پہلے بھیج دیتے ہیں کہ وہ گھوڑا سنبھال کے رکھے، اور پھر امام کے خدمت میں اس گھوڑے پر سوار ہو کر جب پہنچتے ہیں تو امام بہت خوش ہوتے ہیں، بہت راضی ہوتے ہیں، اور 6 محرم کو جناب حبیب ابن مظاہر امام حسین کے لشکر میں پہنچے، اور یہ صحابی رسول بھی 10 محرم کو باقی انصار کے ساتھ شہید کر دیے گئے۔ نشریات کے اختتام کو ہم یہاں پر پہنچ رہے ہیں۔ 9 محرم اور اس سے پہلے جو واقعات ہیں، آج کی ٹرانسمیشن میں ہم نے کوشش کی کہ ہم ان تمام واقعات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں۔ کل انشاءاللہ 10ویں محرم کو بھی آپ سے ملاقات ہوگی، اور واقع کربلا اور شہادت کے جو مناظر تھے اور اس کی تاریخ پر ہم تفصیلاً روشنی ڈالیں گے۔ ابھی آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن اجازت سے پہلے کلام سنیں گے۔ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، 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 حسین دل ہے حسین جاں ہے، حسین اہل وفا کی بستی، حسین آئین حق پرستی، حسین اہل وفا کی بستی، حسین صدق و صفا کا ساقی، حسین چشم انا کی مستی،
حسین چشمے انا کی مستی، حسین کو خلد میں نہ ڈھونڈو، حسین مہنگا ہے خلد سستی، حسین مقصوم دین و ایمان، حسین مفہوم ہی ادا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ حسین ایک دل نشیں کہانی، حسین دستور حق کا بانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین کردار اہل ایمان، حسین معیار زندگانی، حسین قاسم کی کم نمائی، حسین اصغر کی بے زبانی، حسین سجاد کی خاموشی، حسین باقر کی نوح بانی، حسین دجلہ کا خشک ساحل، حسین صحرا کی بے قراری، حسین زینب کی قصر پرسی، حسین کلثوم کی رضا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا 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 ہے۔ حسین نکھرا ہوا قلندر، حسین بکھرا ہوا سمندر، حسین بستے دلوں سے آگے، حسین اجڑے دلوں کے اندر، حسین اجڑے دلوں کے اندر، حسین سلطان دین و ایمان، حسین افکار کا سکندر، حسین سے آدمی کا رتبہ، حسین سے آدمی کا منظر، حسین سے آدمی کا رتبہ، خدا کی بخشش ہی ہے مزن ہے حسین کی سلطنت کے اندر، حسین داتا حسین راجا، حسین داتا حسین راجا، حسین بابا حسین خواجہ،
حسین داتا حسین خواجہ حسین آکاش کا رشی ہے حسین دھرتی کی آتما ہے حسین دھرتی کی آتما ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا 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 ہے حسین حسین